पारा नंबर 11 सूरह अत-तौबा आयत नंबर 120। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ ना काना था लि अहलिल मदीनती मदीने वालों के लायक वमन और उनके जो हौलहुम उनके आसपास थे मिनल आराबी देहातियों बद्दुओं में से अन की यतखल्लफू वो पीछे रह जाएं अर रसूलिल्लाही अल्लाह के रसूल से वला और ना यरगबू कि वो रग़बत रखें बि अनफुसिहिम अपनी जानों की अन नफ्सिही अपनी जान से ज़्यादा आपकी जान से ज़्यादा यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान से ज़्यादा अपनी जान को पसंद करें। ज़ालिका ये बिअन्नहुम बावजह इसके कि वो ला युसीबुहुम नहीं पहुँचती उन्हें ज़मअउन कोई प्यास वला और ना नसबुन कोई थकावट वला और ना मखमसतुन कोई भूख फ़ी सबीलिल्लाही अल्लाह के रास्ते में वला और नहीं यतऊना वो रोंदते मौतिअन किसी जगह को यगीज़ु जो गुस्सा दिलाए अलकुफ़ारा कुफ़ार को वला और नहीं यनालूना वो हासिल करते मिन अदुव्विन दुश्मन पर नईलन कोई कामयाबी इल्ला मगर कुतिबा लिखा जाता है लहुम उनके लिए बिही साथ इसके अमलुन अमल सॉलिहुन नेक इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ला युदीउ नहीं वो ज़ाया करता अज्र अल मोहसिनीना नेकोकारों का। मदीने के रहने वालों और उनके आसपास के देहात में रहने वालों के लिए ये जायज़ नहीं था कि वो अल्लाह के रसूल के साथ देने से पीछे रहें और ना ये जायज़ था कि वो अपनी जान प्यारी समझकर उनकी यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान से बेफ़िक्र हो बैठें। ये जो आयत है ये जंग तबूक के बारे में कि जंग तबूक में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे तो आपने ऐलान किया था कि सबको जाना ज़रूरी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30,000 का लश्कर लेके तबूक गए थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नहीं गए थे। तो ये उनके बारे में कहा जा रहा है कि मतलब तुम्हारी जान तुम्हें ज़्यादा प्यारी है रसूल अल्लाह की जान से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जंग पर गए हैं और तुम अपनी जान को संभाल के बैठे हो, यानी तुम नहीं गए हो और उनको भेज दिया तुमने लड़ने के लिए, तो ये कैसा ईमान है, उसके बारे में है ये आयत। फिर आयत का कंटिन्यूशन है, ये इसलिए कि इन मुजाहिदीन को जब कभी, अब वो बताया जा रहा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए हैं उनके बारे में, कि जब कभी अल्लाह के रास्ते में प्यास लगती है या थकान होती है या भूख सताती है या वो कोई ऐसा कदम उठाते हैं जो काफिरों को घुटन में डाले या दुश्मन के मुकाबले में कोई कामयाबी हासिल करते हैं, तो इनके आमाल नामे में हर ऐसे काम के वक्त एक नेक अमल ज़रूर लिखा जाता है। यानी जो उनको थकान होती है, जो भूख सताती है, जो भी वो कदम उठाते, जो कुछ भी वो ऐसे में करते हैं, हर एक कदम पर उनकी नेकी लिखी जाती है। यकीन जानो कि अल्लाह नेक लोगों के किसी आमाल को बेकार जाने नहीं देता। यानी जो ऐसे नेक लोग होते हैं जो अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, जो रसूल की इत्तिबा करते हैं, उनका कोई अमल बेकार नहीं जाता। तो ये उनकी फ़जीलत बताई गई है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए, और एक तरह से उनको डांट पिलाई गई है जो नहीं गए। मदीने के रहने वालों और उनके आसपास के देहात में रहने वालों के लिए
یہ جائز نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول کا ساتھ دینے سے پیچھے رہیں. یعنی کیوں وہ پیچھے رہے؟ انہوں نے کیوں ساتھ نہیں دیا؟ ان کے لیے جائز نہیں تھا ایسا کرنا. جنگ تبوک میں جانے کے لیے عام اناؤنسمنٹ کر دیا گیا تھا، اس لیے بوڑھے، کمزور اور دوسرے شرعی عذر رکھنے والوں کے علاوہ سب کے لیے اس میں جانا ضروری تھا. لیکن شرعی عذر یعنی کوئی ایسی تکلیف یا آپ نہیں جا سکتے تو پھر وہ بس ایگزیمپٹڈ تھے اس سے، باقی تو سبھی کو جانا تھا. لیکن پھر بھی جو مدینہ یا مدینے کے آس پاس رہنے والے اس میں شریک نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو لعنت ملامت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ کیوں نہیں گئے تم؟ مدینے میں رہ رہے تھے، تم اچھے خاصے تھے، اور مدینے کے آس پاس کے لوگ کیونکہ جتنے بھی مسلمان تھے سب کو جانے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن بہت سارے ایسے تھے جو بدو تھے. مدینے میں بھی آپ دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو 80 سے زیادہ لوگوں نے آ کے کہا تھا، کچھ بھی بہانے بنا لیے تھے. تو وہ لوگ کون تھے؟ وہ منافقین کی کیٹیگری میں جاتے تھے نا، ان کا ایمان کمزور تھا، اسی لیے وہ لوگ نہیں گئے. تو ایسے لوگوں کو منافق کہا گیا پھر. اور جو دوسرے جو بدو تھے، بہت سارے بدو، وہ بھی نہیں گئے تھے، انہوں نے بھی آ کے بہانے بنائے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ کیوں نہیں گئے، کہ ان کو رسول اللہ کے پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا. نہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ پہ بھیج دیا آپ نے اور آپ پیچھے آرام سے رہ رہے ہیں، تو آپ کو پیچھے نہیں رہنا تھا. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ان کے لیے جائز ہی نہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول کا ساتھ دینے سے پیچھے رہیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے جائز نہیں تھا. یعنی وہ تو آرام سے بیٹھے اپنے گھر میں ٹھنڈی ہوا میں بیٹھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مسلمان ہیں وہ جا کے جنگ لڑ رہے ہیں اتنی دھوپ میں اور اتنی گرمی میں، جہاں پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، سب میں ان کو تو بھیج دیا اور خود آرام سے ہیں. تو یہ ان کے لیے جائز نہیں تھا، بلکہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر اپنے سے زیادہ ان کی حفاظت کا اہتمام کرنا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ سب لوگوں کو چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں اور اپنی جان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں. یہ کرنا چاہیے تھا ان کو، یہ نہیں کہ آرام سے اپنے گھر میں بیٹھے. یعنی یہ ان کو زیب نہیں دیتا کہ خود اپنی جانوں کی حفاظت کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کا انہیں خیال نہ ہو. یعنی پھر ایسا تو ایمان قبول نہیں ہوتا نا. ہمیں سب سے زیادہ کس سے محبت کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہمیں اپنی ہر چیز سے زیادہ، اپنی جان، اپنا مال، اپنے گھر والے، ہر چیز سے زیادہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے. اگر محبت میں کمی ہے تو پھر ہمارے ایمان میں بھی کمی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہر تنگی، مشکل، مصیبت میں خوش دلی سے دینا ہے. جو سختیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا رہے ہیں انہیں بھی اٹھانی چاہیے تھیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ عزت والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے نا، آپ کو رول ماڈل بنایا. تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی ہی محبت کریں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. تو جب اتنی عزت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سختی اور تکلیف کا سامنا کر رہے ہیں تو مومنوں کو بھی چاہیے کہ آپ کا ساتھ دیں اور آپ کی جان کی حفاظت کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور نہ یہ جائز تھا کہ وہ بس اپنی جان پیاری سمجھ کر، یعنی یہ جائز نہیں تھا ان کے لیے کہ ان کے لیے اپنی جان زیادہ امپورٹنٹ تھی. کیونکہ کیوں نہیں گئے تھے وہ؟ کیونکہ وہ اپنی جان کو ہلاکا نہیں کرنا چاہتے تھے، اپنی جان کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ہم گھر میں بیٹھے فائدے اٹھائیں، کیوں ہم مرنے کے لیے جائیں. تو اسی وجہ سے نہیں گئے تھے نا. تو کہا جا رہا ہے کہ اور نہ یہ جائز تھا کہ وہ بس اپنی جان پیاری سمجھ کر ان کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے بے فکر ہو بیٹھیں. یعنی جب آپ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. ابھی بھی دیکھیں نا، آپ جب ہم پڑھتے ہیں، سیرہ پڑھتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آپ تبلیغ کرتے تھے اور کتنے آپ تھکے ہوئے آتے تھے. اور آپ کو پتہ چلتا تھا کوئی قافلہ آیا ہے تو آپ فوراً اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور جاتے تھے اور ایک ایک کو سمجھاتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہو اور تم فلاح پا جاؤ گے، اور دین کی باتیں بتاتے تھے اور انہیں قرآن سمجھاتے تھے. وہ کتنی انہوں نے محنت کی ہے، پورے 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت کی ہے لوگوں کے ساتھ، صرف اس لیے
کہ وہ جنت میں جائیں۔ آپ کو کسی سے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، نہ آپ کو کسی سے کوئی عزت کی طلب تھی، نہ آپ کو کسی سے پیسہ چاہیے تھا، نہ آپ کو کوئی شہرت کی طلب تھی۔ آپ تو صرف اس لیے یہ سب کر رہے تھے کیونکہ اللہ کا حکم تھا اور آپ چاہتے تھے کہ سب جنت میں جائیں۔ صرف اس لیے آپ اپنی جان کو ہلاکان کر کے سب کو سمجھاتے تھے۔ جبکہ آپ دیکھیں مکہ والوں نے کتنا برا کیا آپ کے ساتھ، آپ کو مجنون کہتے تھے، آپ کو کیا نہیں کیا آپ کے ساتھ، فائنلی آپ کو مارنے کی کوشش کی سارے قبیلے والوں نے مل کر۔ تو اتنا سب ہونے کے بعد بھی آپ کیا کرتے تھے؟ اور آج ہم امت مسلمہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 1% بھی کام نہیں کر رہے ہیں جو آپ نے کیا۔ اور ہم میں سے ہر ایک کا کام ہے نا کہ آپ کے مشن کو آگے لے کے جانا۔ جو کام آپ نے کیا اب ہمارا کام ہے نا، ہم میں سے ہر ایک کا کام ہے۔ ہمیں مسلمان بنایا نا اللہ تعالیٰ نے، ہمیں کتاب دی ہے، ہمارے اوپر کتنی ذمہ داری ہے، ہمیں کتنا کام کرنا ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم آرام سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آرام سے پیسے کما رہے ہیں، ہمیں اپنی زندگی کی ساری سہولتیں چاہیے۔ ہمیں کیا کرنا کوئی جہنم میں جائے یا نہ جائے؟ اور اپنی بھی فکر نہیں کر رہے ہم تو کہ ہم جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، صرف دنیا کمانے میں لگے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اگر وہ جو نہیں گئے تھے، جو ایمان کا دعویٰ کر رہے تھے، جو نہیں گئے تھے، ان سے اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہو رہے ہیں کہ تم نے اکیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا اور تم لوگ نہیں گئے، جبکہ تمہیں چاہیے تھا کہ ان کی حفاظت کرتے، اور تمہیں اپنی جان زیادہ پیاری ہے ان کی جان سے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان سے ناراض ہو رہے ہیں، تو اب سوچیں اللہ تعالیٰ ہم سے کتنے ناراض ہوتے ہوں گے۔ تو یہ سوچنے والی باتیں ہیں نا، یہ قرآن اس لیے نہیں ہے کہ بس ہم ایک بار اس کو ریڈ کر کے بند کر کے رکھ دیں، اس کی ہر ایک آیت پہ رکنا، اس کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کتنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ یہ جائز تھا کہ وہ بس اپنی جان پیاری سمجھ کر ان کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے بے فکر ہو بیٹھے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اپنی ذات، اپنے مال اور اپنے گھر والوں سے زیادہ عزیز نہ ہو۔ یعنی ہر چیز سے عزیز ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور جس کو عزیز ہوگی پھر وہی تو وہ کام کر سکے گا نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اب سوچیں ہم جب جائیں گے اور میدان حشر میں ہم کھڑے ہوں گے تو ہم کیسے سامنا کریں گے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ جب وہ حوض کوثر پہ ہوں گے اور وہ سب کو پانی پلا رہے ہوں گے تو ہم کس منہ سے جائیں گے ان کے پاس؟ مطلب مجھے ایسا لگتا ہے نا جو مسلمان عورتیں ہیں جو پردہ نہیں کرتی، اور تو وہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہوتے تو آپ سوچیں کہ وہ یہ سب دیکھتے کہ میری امت ہے یہ، میری امت کی عورتیں ہیں یہ، اور یہ کیسے بغیر پردے گھوم رہی ہیں سج دھج کے، اور کتنی تکلیف ہوتی نا ان کو۔ تو ہم یہ سب چیزیں کر کے ہم کیسے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میدان حشر میں؟ کس منہ سے جا کے ہم کھڑے ہوں گے؟ اور پھر ہم کہیں گے کہ آپ ہماری سفارش کریں، تو وہ کریں گے ہماری سفارش؟ آپ خود سوچیں۔ تو یہ سب ہے نا اتنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے جنت۔ ایسا نہیں ہے کہ بس ایسے ہی ہماری خواہشات سے جنت مل جائے گی۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اس لیے کہ مجاہدین یعنی جو جہاد کرنے گئے ہیں، جو مسلمان جو گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو، جب کبھی اللہ کے راستے میں پیاس لگتی ہے، یعنی جب ان کو پیاس لگتی ہے یا تھکان ہوتی ہے یا بھوک ستاتی ہے، یا وہ کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں جو کافروں کو گھٹن میں ڈالے یا دشمن کے مقابلے میں کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں، تو ان کے اعمال نامے میں مطلب یہ سب جو تکلیفیں جب انسان اٹھاتا ہے اللہ کے راستے میں، ایک ایک تکلیف جو انسان اٹھاتا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ایسے کام کے وقت ایک نیک اعمال ضرور لکھا جاتا ہے، یعنی ہر اس چیز کی نیکیاں ملتی ہیں۔ اب جو نہیں گئے تھے انہوں نے تو یہ ساری نیکیاں کھو دی نا، ان کو تو یہ سب نیکیاں نہیں ملیں گی، جو لوگ گئے تھے ان کو یہ سب نیکیاں ملیں گی۔ اور آج بھی دیکھیں اگر ہم اللہ کے راستے میں کوئی کام کریں گے اور ہم نکلیں گے اللہ کے راستے میں اور ہم یہ سب مشکلات اٹھائیں گے تو ان سب کے بدلے میں ہمارے لیے نیکی لکھی جائے گی۔ اور کم سے کم جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوں گے میدان حشر میں تو ہمیں شرمندگی تو نہیں ہوگی کم سے کم کھڑے ہونے میں، کہ ہاں ہم کہیں گے کہ ہاں ہم نے بھی آپ کا
ہم نے بھی آپ کا مشن تھوڑا سا ہی صحیح، تھوڑا ہی صحیح، لیکن ہاں ہم نے بھی کیا تھا کام۔ انہیں اس لیے پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا کہ اللہ کی راہ میں انہیں جو پیاس، تھکاوٹ، بھوک پہنچے گی، یا ایسا قدم کافر کے غیظ و غضب میں اضافہ جن سے کافر کے غیظ و غضب میں اضافہ ہوگا، یا وہ دشمن کے آدمیوں کو قتل یا ان کو قیدی بنائیں گے، یہ سب کے سب کام عمل صالح میں لکھے جائیں گے۔ یعنی عمل صالح صرف یہ نہیں کہ آدمی مسجد میں یا کسی ایک جگہ بیٹھ کر نوافل پڑھے، تلاوت کرے، ذکر الہی وغیرہ کرے، بلکہ جہاد میں پیش آنے والی ہر تکلیف اور پریشانی، ہر وہ کام جن سے دشمنوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو، ان میں سے ہر ایک چیز اللہ کے یہاں عمل صالح میں لکھی جائے گی۔ یقین جانو کہ اللہ نیک لوگوں کے کسی اعمال کو بیکار جانے نہیں دیتا، یعنی جو بھی نیکی کرتا ہے اس کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ضائع نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کی نیکی لکھ لیتے ہیں۔ اب یہ تو جو جہاد ہوتا ہے، یہ والا جو جہاد ہوتا ہے، اس کو قتال کہا جاتا ہے، قتال، یعنی یہ سب سے جو سب سے فائنل ڈگری ہوتی ہے جہاد کی۔ جہاد کئی قسم کا ہوتا ہے نا۔ سب سے پہلا جہاد تو اپنے آپ سے کرنا ہوتا ہے، اپنی جو غلط عادتیں ہیں ان کو سدھارنا، اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنانا۔ پھر شیطان سے جہاد ہوتا ہے، پھر اس کے بعد میں قرآن سے جہاد ہوتا ہے۔ قرآن سے جہاد یہ ہوتا ہے قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، جد و جہد کرنا۔ قرآن سے کتنا جہاد ہوتا ہے نا، ایک ایک آیت کو سمجھنا، غور کرنا، رکنا، ایک ایک آیت کے بارے میں پڑھنا، اور پھر اس کے بعد اگلی آیت پہ جانا۔ تو یہ ایک طرح کا جہاد ہی ہے نا، ہم جد و جہد کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا گیا تھا 13 سال مکہ میں جب آپ تھے؟ سورہ فرقان میں آتا ہے کہ قرآن کے ساتھ جہاد کرو، یعنی قرآن پڑھو اور لوگوں کو پڑھاؤ۔ تو یہ بھی ایک قسم کا جہاد ہے۔ تو جہاد کے بہت سارے الگ الگ ٹائپس ہوتے ہیں۔ تو جو قتال ہوتا ہے، جو جنگ کرنا ہوتا ہے، جو تلوار سے، جس میں آپ کی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے، وہ جو قتال ہوتا ہے وہ سب سے ہائیسٹ ڈگری کا جہاد ہوتا ہے۔ تو اس میں بہت ساری قرآن مجید میں آیتیں آتی ہیں، کیونکہ اس ٹائم تو پورے ٹائم جہاد یہی والا جہاد تھا نا۔ شروع میں جو 13 سال تھا جہاد، وہ قرآن سے جہاد تھا، لیکن مدینے میں جو 10 سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، تو جو پورے ٹائم جو جہاد چلا ہے وہ قتال ہی چلا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ابھارا، کیونکہ اس وقت کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ وہ اسلام ایک 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 سوسائٹی بن رہی تھی، اسلامک سوسائٹی بن رہی تھی، اور چاروں طرف سے لوگ آ کے اٹیک کر رہے تھے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اس ٹائم بہت زیادہ ضروری تھا کہ لوگ جو ہیں وہ جہاد کرتے۔ تو اس کی بہت زیادہ فضیلت بھی ہے، اور قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں اس کے بارے میں۔ تھوڑا سا ہم پڑھیں گے۔ جہاد ترک کرنا، یعنی جہاد پر نہ جانا، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تمہارے لیے یہ نہیں تھا کہ تم گھر میں بیٹھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے بھیج دیا اور وہ جا کے وہاں پر کریں، تمہیں چاہیے تھا کہ تم ان کی حفاظت کرتے۔ تو جہاد ترک کرنا جو ہے وہ کیسا ہے؟ مسلمانوں کو ہر وقت کفار کے مقابلے میں ہتھیار رکھنے کا حکم ہے، تاکہ کفار مسلمانوں سے ڈرتے رہیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 60 میں فرمایا، اور مسلمانوں، جس قدر طاقت اور گھوڑوں کی جتنی چھاؤنیاں تم سے بن پڑیں، ان سے مقابلے کے لیے تیار کرو، جن کے ذریعے تم اللہ کے دشمن اور اپنے موجود دشمن پر بھی ہیبت طاری کر سکو، اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی جنہیں ابھی تک تم نہیں جانتے، یعنی جو تمہارے چھپے دشمن ہیں، اللہ انہیں جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تمہارے کون کون سے دشمن ہیں۔ اور اللہ کے راستے میں تم جو کچھ خرچ کرو گے، کیونکہ جب انسان جہاد پہ جاتا ہے تب اس کو جان اور مال بھی چاہیے ہوتا ہے نا راستے کے خرچے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا، یعنی ہر چیز تمہیں واپس دے دی جائے گی اور تمہارے لیے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو اس طرح سے بہت زیادہ جہاد پہ ابھارا تھا، کیونکہ جو مسلمان تھے، آپ دیکھیں جنگ بدر ہوئی، اس کے بعد جنگ احد آ کے پھر مکہ والوں نے اٹیک کیا، جو مشرکین مکہ تھے۔ ایک ہی سال بعد جنگ بدر ہوئی، اس کے اگلے ہی سال بعد جنگ احد ہوئی، جو پھر آ کے انہوں نے اٹیک کیا۔ پھر اس کے بعد جنگ احزاب ہوئی۔ جنگ احزاب میں تو جتنے بھی عرب کے قبیلے تھے سب نے مل کر، احزاب کا مطلب بھی ہوتا ہے گروپ، سب نے مل کر اٹیک کیا مدینے پر۔
پھر اس کے بعد ایسے کرتے کرتے ہر سال کوئی نہ کوئی جنگ ہو رہی تھی. تو مسلمانوں کو چاہیے تھا نا کہ پورے ٹائم وہ تیار رہتے جنگ کے لیے. اور اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں نا بہت سارے تمہارے دشمن ایسے جن کو تم نہیں جانتے. تو مدینے میں جو تھے جو مسلمان تھے انہی کے ساتھ اتنے سارے لوگ جو رہ رہے تھے جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے اور وہ اندر سے دشمنی کر رہے تھے. تو باہر سے بھی دشمن تھے اور اندر سے بھی دشمن تھے. تو ہر طرف سے دشمن تھے. تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ہر چیز کے لیے تیار رہو. جہاد کے لیے دوسرے مسلمانوں کو بھی اکسانے کا حکم ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو بھی کہو کہ وہ بھی جہاد کریں. اے نبی مومنوں کو جنگ پر ابھارو. اگر تمہارے 20 آدمی ایسے ہوں گے جو ثابت قدم رہیں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. اگر تمہارے 100 آدمی ہوں گے تو وہ کافروں کے 1000 پر غالب آ جائیں گے کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے. سورہ انفال کی آیت نمبر 65 ہے. پھر اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا بدلہ جنت ہے. جو بھی اپنا مال اور جان اللہ کے راستے میں لگائے گا. مومن جو ہوتا ہے وہ مال سمیٹنے والا نہیں ہوتا, وہ مال خرچ کرنے والا ہوتا ہے. وہ اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں لگاتا ہے اور اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں لگاتا ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بات کے بدلے خرید لیے ہیں کہ جنت انہی کی ہے. وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں. یہ ایک سچا وعدہ ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے تورات اور انجیل میں بھی لی ہے اور قرآن میں بھی. اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو. لہٰذا اپنے اس سودے پر خوشی مناؤ جو تم نے اللہ سے کر لیا ہے اور یہی بڑی زبردست کامیابی ہے. پھر اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کرنے والوں کو یہ 4 خوشخبریاں دی گئی ہیں. دردناک عذاب سے نجات ملتی ہے ان کو, گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے, جنت میں داخلہ ہوتا ہے, جنت میں بہترین گھر ہے. یہ سورہ صف کی آیتیں ہیں جہاد کے بارے میں, آیت نمبر 8 سے 12 تک, جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت نمبر 8 میں سورہ صف کی, وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں, یعنی دین اسلام کو ختم کر دیں, اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے چاہے کافر برا مانے. پھر آیت نمبر 9, وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے اور تمام مذاہب پر غالب کر دے چاہے مشرکین ناخوش ہوں. پھر آیت نمبر 10, اے ایمان والو کیا میں تمہیں وہ تجارت بتلا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. یعنی جب ہم مال اور جان اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو یہ ہمیں دردناک عذاب سے بچاتا ہے. آیت نمبر 11, اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم میں علم ہو. پھر آیت نمبر 12 میں فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور صاف ستھرے گھروں میں جو جنت عدن میں ہوں گے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یعنی جو یہ کام کرتے ہیں اپنی مال اور جان اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے. جہاد میں حصہ نہ لینے والا یا جہاد میں شرکت کی تمنا نہ کرنے والا حالت نفاق میں مرتا ہے, یعنی منافقت میں مرتا ہے. وہ جو نہ جہاد کرنا چاہتا ہے نہ جہاد میں حصہ لینا چاہتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے نہ کسی جہاد میں حصہ لیا نہ ہی اس کے دل میں جہاد کی خواہش پیدا ہوئی, وہ نفاق کے ایک حصے پر مرا. اور جہاد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے تلوار چلائیں اور لڑیں, ہر طرح کا جہاد ہے. اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو پھیلانے والا ہر چیز جہاد ہے. یہ بھی جہاد ہے کہ آپ قلم سے جہاد کریں, اللہ کے دین کو پھیلائیں, اللہ کے قرآن کی آیتیں لوگوں کو سنائیں. یہ بھی ایک قسم کا جہاد ہے, ہر طرح کا جہاد ہے. اور آپ دیکھیں جب آپ اللہ کا کام کرتے ہیں تو پھر آپ اپنی جان بھی لگاتے ہیں اور اپنا مال بھی لگاتے ہیں نا اللہ کے راستے میں, تو ایسے لوگوں کے لیے پھر جنت ہے.
جہاد سے منہ موڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی شدید مصائب اور دردناک عذاب سے دوچار کر دیتا ہے۔ انہیں جو جہاد نہیں کرنا چاہتے پھر وہ دنیا میں اتنے الجھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہی انہیں اتنی تکلیف اور اتنی ساری مشکلوں میں ڈال دیتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نہ تو جہاد میں حصہ لیا نہ ہی غازی کا سامان تیار کیا، غازی کون ہوتا ہے؟ جو جہاد میں جا رہا ہوتا ہے، اور نہ ہی غازی کے اہل و عیال کی خبر رکھی، اسے اللہ تعالیٰ کسی سخت مصیبت میں مبتلا فرما دے گا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یعنی جو اس کے جو بیوی بچے ہیں ان کا خیال نہیں رکھا، جو گیا ہے جنگ میں، اگر یہ سب کام نہیں کیے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ایسے مسائل میں اس کو الجھا دے گا کہ پھر وہ اس سے باہر نہیں نکلے گا۔ اور یہ سمجھے ایک طرح کی سزا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ بہت ساری سزائیں ایسی ہوتی ہیں نا، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بس دنیا ہے، مشکل ہے، اور ہم بس ہم چاہتے ہیں کہ کوئی دعا بتا دو ہمیں اور ہم اتنے بار دعا پڑھ لیں تو ہم اس سے باہر آ جائیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ سب مصیبتیں کیوں ہم پر آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں ناراض ہے، یہ سب کیوں، ہم کیوں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم کیوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اچھے اچھے کام نہیں کرتے۔ قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے ایسے میں، اور ہم کیا چاہتے ہیں جیسے بس ایک ٹیبلٹ دے دو، ایک دعا بتا دو، بس اتنے بار دعا پڑھ لے، دعا پڑھتے جائیں تو یہ سب ہمارا جو بھی ہے وہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرے، یعنی پلٹے، وہ سوچے اس بارے میں کہ مجھ سے کہاں غلطی ہو رہی ہے، کیوں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں، اور اچھا کام کرے اور نیک انسان بنے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ دنیا کی بہت ساری مصیبتیں اسی لیے آتی ہیں انسان کے اوپر۔